बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुल्तान अल्तमश और शहजादी रज़िया हैरत से उस शख्स को जाते हुए देखते रहे जिसे लोगों के बकौल अपनी जान का भी होश नहीं था। ए खुदा तेरी पनाह, ए खुदा तेरी पनाह, नज़ीर शाह उलमाए दहली के दरमियान से गुजर कर जाते हुए बड़बड़ा रहे थे। कैसी पुरसोज और दिलों में शिगाफ डाल देने वाली आवाज़ है, मगर अफसोस अहले हिंद इस आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सुल्तान अल्तमश ने इतना देख लिया कि नज़ीर शाह के होंठ लरज़ रहे हैं, मगर फासला इतना ज़्यादा होने के बायस वो उनकी गुफ्तगू नहीं सुन सका। फिर जब नज़ीर शाह कमरे से निकल कर चले गए तो उसने दूसरे उलमा से पूछा, ये शख्स क्या कह रहा था? दरबार सुल्तानी के सबसे बड़े आलिम मौलाना अमादुद्दीन, जो मजलूबों और कलंदरों को सख्त नापसंद करते थे, इंतहाई नफरत आमेज़ लहजे में बोले, आप कैसे कैसे पागलों को ऐसी मुतबरक मजलिसों में बुला लेते हैं? वो शहजादी साहिबा को मौत की बद्दुआ देकर गया है। सुल्तान अल्तमश बहुत मुतहम्मिल मिजाज इंसान था, मगर बेटी की मोहब्बत में नज़ीर शाह की इस हरकत को बर्दाश्त न कर सका और उसने फ़ौरन हुक्म जारी कर दिया कि आइंदा नज़ीर शाह किले के करीब नजर न आए। मौलाना अमादुद्दीन ने नज़ीर शाह की बातों को गलत मफहूम देकर सुल्तान के सामने पेश किया था। अगर अल्तमश खुद अपने कानों से नज़ीर शाह के कलमात सुन लेता तो शायद ये नौबत न आती, लेकिन सुल्तान ने तहकीक के बगैर एक मजजूब के बारे में अपना फैसला सुना दिया। सिपाहियों ने सुल्तान की खुशनुदी हासिल करने के लिए नज़ीर शाह को ज़दगूब करके ज़ख्मी हालत में उस जगह ले जाकर फेंक दिया जो फ़कीरों की बस्ती कहलाती थी। ख़त्म कुरान के बाद रज़िया सुल्ताना ने फ़ारसी ज़ुबान की तालीम हासिल की और शेर व अदब का मुतालिया किया। 14 साल की उम्र होते ही उसने खतूत नवीसी में कमाल हासिल कर लिया। रज़िया की तहरीर सादा मगर पुरअसर होती। वो बड़े से बड़े मजमून को चंद अल्फाज में इस तरह अदा करती कि सरकारी मुंशी भी हैरान रह जाते। फिर वो दिन भी आया कि रज़िया अपने बाप को सियासी अमूर में मशवरे देने लगी। सुल्तान अपनी नौउम्र बेटी के मशवरों को हंसकर टाल देता, मगर जब कई बार रज़िया की पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हुईं तो अल्तमश को शहजादी की जहानत और फरासत का कायल होना पड़ा। फिर जब शहजादा नासुद्दीन महमूद का इंतकाल हो गया तो शहजादी रज़िया सियासी मुशावरत में सुल्तान के करीब तर आई। अब अल्तमश के हुक्म पर रज़िया को जंगी फ़नून की तरबियत दी जा रही थी। इस सिलसिले में सुल्तान ने बहराम गौरी को रज़िया का अतालिक मुकर्रर किया। बहराम गौरी शहान गौर सुल्तान ग़ियासुद्दीन गौरी और शहाबुद्दीन गौरी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। नहायत ज़हीन, आला तालीम याफ्ता, शेर व सियासत के रमूज से बाखबर, फ़नून जंग में माहिर, फितरी तौर पर शुजा और एक हसीन और जमील नौजवान था। जब गर्दिश माह साल ने गौरी ख़ानदान की इकबाल मंदियों को धुंधला कर रख दिया तो बहराम तलाश मुआश में दिल्ली पहुँचा। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने यह कहकर उसे अपने सर पर बिठाया, तुम मेरे आकाज़ादे हो, मकबूजा इलाकों में से कोई भी जागीर अपने लिए पसंद कर लो। बहराम गौरी ने सुल्तान के इस अंदाज़ करीमाना का दिल से शुक्रिया अदा किया, मगर इस बुनियाद पर कोई रियायत कबूल नहीं की कि वो ख़ानदान गौर का चश्म चिराग था। मैं अपने मोरिस से आला के ख्वाब की ताबीर चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे पर इस्लामी परचम लहराए। सिपाही ज़्यादा हूँ, इसलिए तलवार ही मेरा मुक़द्दर है। सुल्तान अल्तमश ने बहराम गौरी की जंगी सलाहियतों का इम्तहान लिया और उसे अफ़वाज दिल्ली का नायब बना दिया। अभी नौजवान हो, मगर वक्त गुजरने और तजर्बा हासिल करने के बाद मुझे यकीन है कि तुम ही सुल्तानी लश्करों की सालारी करोगे। दूसरे बादशाहों की तरह अल्तमश के अहद हुकूमत में भी फ़नून जंग के हवाले से सालाना मुकाबले मुनाकिद हुआ करते थे। बहराम गौरी हर मुकाबले में अव्वल आता और फिर ये बात तस्लीम कर ली गई कि इससे बेहतर तीर अंदाज, शाहसवार और शमशीर जन पूरे दिल्ली में कोई दूसरा नहीं है। फिर जब वली अहद सल्तनत का मसला सामने आया और सुल्तान को रज़िया की शख्सियत में तख्त हिंदुस्तान का वारिस नजर आने लगा तो उसने तय कर लिया कि वो अपनी बेटी को फ़नून सिपाहगरी में भी ताक बना दे। यही वजह थी कि अल्तमश ने रज़िया की जंगी तालीम और तरबियत के लिए बहराम गौरी का इंतखाब किया था। तुम शुरफा के ख़ानदान से हो और एक शरीफ नौजवान खूब जानता है कि अमानत किसे कहते हैं और इंसान की इज़्ज़त व आबरू क्या होती है। सुल्तान अल्तमश ने बहराम गौरी को मुखातिब करते हुए कहा, आज से तुम शहजादी रज़िया के अतालीक भी हो और मुहाफ़िज भी। बहराम गौरी सुल्तान के इशारे को समझ गया था। वाली हिंदुस्तान मुत्तमिन रहें, मेरी ज़िंदगी में कोई गलीज़ हाथ आपके दामन इज़्ज़त व जलाल को नहीं छू सकेगा। फिर जब पहली बार शहजादी रज़िया सुल्ताना उसके सामने आई तो गौरी शहजादा कुछ देर के लिए तस्वीर हैरत बनकर रह गया। बहराम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी हसीन और जमील दोशीज़ा नहीं देखी थी। उसके दिलो दिमाग में आंधियाँ सी चलने लगीं। फिर उन्हीं आंधियों के शोर में बहराम गौरी को सुल्तान की हिदायत याद आने लगीं। वो फ़ौरन ही ख्यालात के तिलिस्म से निकल आया। शहजादी मुअज़्ज़मा, तलवार एक दिफाई हथियार ज़रूर है, मगर ज़िंदगी और फतह की ज़मानत नहीं। बहराम गौरी ने रज़िया सुल्ताना को पहला सबक देते हुए कहा, जो आकाज़ादी भी थी, शागिर्द भी और उसके होश व हवास पर मुसल्लत हो जाने वाली
ایک دوشیزہ بھی۔ ہم خوب جانتے ہیں، رضیہ سلطانہ نے تحکم آمیز لہجے میں کہا، ہمیں روز اول سے صرف اپنے خدا پر بھروسہ کرنا ہی سکھایا گیا ہے۔ شہزادی کے ادائے بے نیازی دیکھ کر بہرام بجھ سا گیا۔ وہ اس قدر جاذب نظر نوجوان تھا کہ صنف نازک اس کی موجودگی کے احساس سے بے خبر نہیں رہ سکتی تھی۔ محل کی کنیزوں کا تو ذکر ہی کیا، بارہا ایسا ہوا تھا کہ وزیر زادیاں اس کی قربت کے بہانے ڈھونڈتی تھیں، مگر بہرام غوری انہیں عام لڑکیاں سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شہزادی رضیہ سلطانہ بھی دیگر امیر زادیوں کی طرح اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے مبہوت ہو جائے گی، لیکن جب سلطان التمش کی بیٹی نے بہرام غوری کو ایک ملازم سے زیادہ حیثیت نہیں دی تو اسے اپنی خوبصورت شخصیت کے قداور بت میں ہلکی ہلکی دراریں پڑتی محسوس ہونے لگیں۔ شہزادہ ناصر الدین محمود کے انتقال کے کچھ دن کے بعد ہی لکھنوتی کے حالات بگڑنے لگے تھے۔ پھر جب اس علاقے سے بغاوت کی خبریں آنے لگیں تو سلطان التمش خود ایک لشکر جرار لے کر لکھنوتی کی طرف بڑھا۔ دارالحکومت چھوڑنے سے پہلے سلطان نے اپنے بڑے بیٹے شہزادہ رکن الدین کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، ایک باپ اپنے خدا سے اولاد نرینہ کی دعائیں اس لیے مانگتا ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو کر تھک جائے اور اس کے ناتما قدم خارزار حیات میں لڑکھڑانے لگیں تو جوان بیٹا آگے بڑھ کر اسے سہارا دے۔ شہزادہ رکن الدین نے اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر جھکا دیا۔ سلطان ذی حشم، غلام کا سینہ حاضر ہے، آپ اس کے دل پر پاؤں رکھ کر گزر جائیے۔ کسی کانٹے کی کیا مجال کہ وہ حضور والا کے مبارک تلووں کو چھو بھی سکے۔ ترکان شاہ نے بیٹے کو باپ سے گفتگو کرنے کا ہنر سکھا دیا تھا۔ سلطان نے چونک کر شہزادے کی طرف دیکھا، کاش یہ الفاظ تمہارے عمل کے تابع ہوں۔ التمش کے لہجے سے بے یقینی کا رنگ جھلک رہا تھا۔ بہرحال میں علاقہ بدایوں کا انتظام تمہارے سپرد کر رہا ہوں، اسے اپنا امتحان سمجھو۔ آئندہ تمہارے منہ سے شراب کے بجائے دشمنوں کے خون کی بو آئے، میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ یہ اعلان کرنے کے بعد سلطان لکھنوتی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ترکان شاہ کے سارے وسوسے اور اندیشے ختم ہو چکے تھے۔ اب وہ تصور کی آنکھ سے شہزادہ رکن الدین کو تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوتے اور تمام ہندوستان کو اپنے آگے سجدہ ریز ہوتے دیکھ رہی تھی۔ رکن الدین کے حامی وزیروں اور امیروں کے کہنے پر ترکان شاہ نے ایک ہنگامہ خیز جشن کا اہتمام کیا۔ ایک ایسی محفل رقص و سرور آراستہ کی گئی جو سلطان التمش جیسے پرہیزگار حکمران کی موجودگی میں ممکن نہیں تھی۔ پھر جب آخر شب رکن الدین اپنی خوابگاہ میں پہنچا تو گلنار دست بستہ دروازے پر کھڑی تھی۔ شہزادے نے اسے دیکھ کر برا سا منہ بنایا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ گلنار بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی۔ یہ کنیز حضور کے دیدار کو ترس گئی ہے، گلنار کے لہجے سے رقت جھلک رہی تھی۔ کتنی راتیں دروازے پر کھڑے کھڑے گزر گئیں مگر سرکار نے اندر طلب نہیں کیا۔ یہ کہتے کہتے گلنار رکن الدین کے قدموں سے لپٹ گئی۔ شہزادہ بستر پر دراز ہو گیا۔ کسی کنیز کو کیا پتا کہ شہنشاہ کو دنیا میں کتنے کام ہوتے ہیں، تیرے ہاتھ سے شراب پینا ہی تو ہمارا مشغلہ نہیں۔ یہ فضول کی خدمت تو کوئی بھی کنیز کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ انجام دے سکتی ہے۔ گلنار کو محسوس ہوا جیسے کوئی تیز نشتر اس کے دل میں اتر گیا ہو۔ کیا شہزادہ معظم مجھ سے اکتا گئے ہیں؟ گلنار نے خود پر جبر کرتے ہوئے ناز و ادا کا مظاہرہ کیا۔ فضول باتیں نہ کر اور ہمیں تنہا چھوڑ دے۔ شہزادہ رکن الدین نے دوسری طرف کروٹ لے لی تھی۔ چند گھڑیاں آرام کر لیں کہ صبح ہوتے ہی ہمیں بدایوں روانہ ہونا ہے۔ یہ کنیز بھی حضور کے ہمراہ جائے گی۔ گلنار کی محبوبیت کا وہی انداز تھا۔ ہم نے تو تجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے نہیں کہا، رکن الدین نے تلخ لہجے میں کہا اور سیدھا ہو کر گلنار کی طرف دیکھنے لگا جو بدستور اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی۔ پھر یہ کنیز آپ کو دیکھے بغیر کس طرح رہے گی؟ گلنار نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ میں وہاں محفل رقص سجانے نہیں جا رہا ہوں۔ رکن الدین کے لہجے کی تلخی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ تجھے کیا خبر کہ میرے کاندھوں پر کیسی ذمہ داریاں آ پڑی ہیں؟ یہ کہہ کر شہزادے نے انتہائی ناگواری کے ساتھ اپنے دونوں پاؤں کھینچ لیے۔ یہ ایک خاموش اشارہ تھا کہ وہ اپنی خوابگاہ میں کسی دوسری ہستی کا وجود برداشت نہیں کرے گا۔ گلنار کھڑی ہوئی اور لرزتے قدموں سے باہر جانے لگی۔ یکا یک شہزادے کی باروب آواز گونجی، آئندہ میری اجازت کے بغیر کمرے میں داخل نہ ہونا۔ گلنار نے مڑ کر بھیگی آنکھوں سے اپنے محبوب کی طرف دیکھا اور خوابگاہ سے باہر نکل گئی۔ طویل راہداری سے گزرتے ہوئے گلنار کے دل و دماغ میں ایک حشر سا بپا تھا۔ وہ اپنی ماں لاجونتی اور ٹھاکر بلرام سنگھ کے کہنے پر مسلمان ہوئی تھی۔ اس نے بھگوان کی مورتی کے سامنے عہد کیا تھا کہ رکن الدین کو زہر دے کر ہلاک کر ڈالے گی، مگر مسلمان ہوتے ہی اس کے خیالات بدل گئے اور وہ شہزادے کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ دوسری کنیزوں کی طرح گلنار نے بھی ملکہ بننے کے خواب دیکھے تھے، مگر دراصل وہ رکن الدین کی محبت میں گرفتار تھی۔ اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک ہندو عورتوں کو اپنے شوہروں کی پوجا کرتے دیکھا تھا، اس لیے وہ شہزادے کو دیوتا کا درجہ دیتی تھی، مگر شہزادہ اس کی سچی محبت سے بے خبر اس کے خوبصورت جسم سے دل بہلاتا رہا، اور جب ایک کنیز کی عشوہ ترازیوں سے ولی عہد سلطنت کا دل بھر گیا تو اس نے نئی پجارنیں طلب کر لیں
جو گلنار سے بھی زیادہ نوخیز اور خوبصورت تھیں۔ گایتری زہر دے دے شہزادے کو، اسے اپنی ماں لاجونتی کی آواز بہت دور سے سنائی دے رہی تھی۔ ہلاک کر دے اس شخص کو جو تیری آبرو کا بھی قاتل ہے اور تیری قوم کا بھی۔ گلنار کا پورا جسم لرزنے لگا۔ میں مسلمان ہوں، اب میرا ہندوؤں سے کوئی تعلق نہیں۔ روح کی گہرائیوں تک زخمی کنیز چیخنے لگی۔ وہ میرا محبوب ہے، میں اس پر اپنی آبرو کا خون معاف کرتی ہوں۔ گلنار اپنی ہی چیخ سے ڈر گئی اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ راہداری میں دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا اور قصر شاہی کے مکین خوابوں کے جزیرے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ گلنار تھکے تھکے قدموں سے آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ خود بھی تاریکی کا ایک حصہ بن گئی۔ سلطان شمس الدین التمش لکھنوتی کی بغاوت فرق کر کے دارالحکومت واپس آ چکا تھا۔ نائب سپہ سالار بہرام غوری نے اسے رضیہ کی کارکردگی کے بارے میں مطلع کرتے ہوئے کہا، شہزادی معظمہ حیرت انگیز صلاحیتوں کی مالک ہیں۔ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ وہ شاہ سواری اور شمشیر زنی کے فن میں بھی مردان شجاع کے دوش بدوش نظر آئیں گی۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر مسرت کے کئی چراغ جل اٹھے۔ میں شہزادی کو مرد ہی دیکھنا چاہتا ہوں بہرام، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد سلطان التمش ان جاسوسوں کی طرف متوجہ ہوا جو شہزادہ رکن الدین کی جاسوسی پر متعین کیے گئے تھے۔ ان جاسوسوں کی اطلاعات یہ تھیں کہ شہزادہ نے کیف و نشاط کی محفلوں سے ہر رشتہ توڑ لیا تھا اور اب وہ اپنی جاگیر کے انتظامات میں اس طرح مصروف تھا کہ بدایوں کی رعایا اس سے خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ کاش ایسا ہی ہو۔ سلطان نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، خدا خاندان التمش کی آبرو برقرار رکھے۔ شہزادہ رکن الدین کی چالوں سے سلطانی جاسوس بھی مات کھا گئے تھے، نہ وہ بدلا تھا اور نہ اس کے شب و روز۔ شہزادہ رکن الدین کے بدایوں پہنچتے ہی ٹھاکر بلرام سنگھ اور سوامی دین انات کے کارندے بھی وہاں پہنچ گئے تھے اور پھر شراب و شباب کی ہنگامہ خیزیاں شروع ہو گئی تھیں۔ بدایوں کی خوبصورت ہندو رقاصائیں رات کے اندھیرے میں داخل ہوتیں اور شہزادے کی خلوت کو روشن کر کے خفیہ راستوں سے واپس چلی جاتیں، اور سلطان کے جاسوس یہ سمجھتے کہ شہزادہ تمام گناہوں سے تائب ہو گیا ہے۔ اور پھر وہ خونی دنان پہنچا جب سلطان التمش درباری علماء کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے جامع مسجد پہنچا۔ ملک الماس اور سوامی دیناناتھ کے آدمی چھوٹی چھوٹی قطاروں میں مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ وہ سب کے سب لمبی لمبی عباؤں میں ملبوس تھے۔ ان کے کپڑوں کے نیچے تیز دھار خنجر چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی سلطان جامع مسجد کے قریب پہنچا، اس کی نظر نذیر شاہ مجذوب پر پڑی۔ وہ ہاتھ میں تلوار لیے چیخ رہے تھے، کسی کافر کو خدا کے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا، ایک ایک کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ یہ پاگل یہاں بھی آ گیا۔ مولانا عماد الدین نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا، دیکھا سلطان معظم، یہ پاگل آپ کو اور ہم سب کو کافر کہہ رہا ہے۔ ایک پاگل سے کیا شکایت مولانا؟ سلطان التمش نے نذیر شاہ مجذوب کی مجنونانہ حرکتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ سلطان التمش نماز کے لیے جامع مسجد جاتے وقت کوئی بڑا حفاظتی دستہ اپنے ساتھ نہیں رکھتا تھا۔ بس 50-60 مسلح سپاہی ہوتے جن میں سے 20-25 دروازے پر پہرا دیتے اور 30-40 سلطان کے پیچھے مختلف صفوں میں شامل ہو جاتے۔ آج بھی التمش حسب دستور نمازیوں کی پہلی صف میں پہنچا اور عین پیش امام کے پیچھے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ خطبہ جمعہ ختم ہوا اور جیسے امام نے نماز کی نیت باندھی، ملک الماس کے آدمی پچھلی صفوں سے نکل کر سلطان کی طرف بڑھے۔ شاہی دستے کے سپاہیوں نے یہ رنگ دیکھ کر نیت توڑ دی، ان لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی جو والی ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ مفسدین نے اپنی لمبی عباؤں کے نیچے پوشیدہ خنجر نکال لیے اور سلطان کے کئی محافظ سپاہیوں کو زخمی کر دیا۔ سلطان معظم ہوشیار ہو جائیے، مفسدوں کا ایک گروہ مسجد میں گھس آیا ہے اور آپ کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ التمش کے محافظ خاص نے چیخ کر کہا، اس کی آواز سے پوری مسجد گونج اٹھی تھی۔ سلطان کے محافظ سپاہیوں نے اپنے سامنے مسجد کے فرش پر رکھی ہوئی تلواریں اٹھا لیں اور حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑے، مگر انہیں مفسدین کو تلاش کرنے میں بڑی دشواری پیش آ رہی تھی، کیونکہ ملک الماس اور سوامی دین انات کے سارے آدمی شکل و صورت سے مسلمان نظر آ رہے تھے، اس لیے حملہ آوروں اور عام نمازیوں میں تفریق بڑی مشکل تھی۔ سلطان حیران و پریشان کھڑا تھا اور بار بار مسجد میں موجود لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، اے بے خبرو، اے نادانو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خدا کے قہر سے ڈرو، تم نے مسجد کو بھی مقتل بنا ڈالا۔ اس ہنگامہ خیز صورتحال میں سلطان کی آواز کون سنتا؟ ہر شخص اپنی اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں، زخمیوں کی چیخیں، نعرے، شور، غرض اللہ کا گھر میدان کارزار بن گیا تھا۔ بیک وقت کئی مفسد صفوں کو چیرتے ہوئے سلطان التمش کے قریب پہنچ گئے۔ بہت ممکن تھا کہ وہ والی ہندوستان کو قتل کر ڈالتے، مگر سلطان کے محافظ خاص نے ان کے ارادوں کو ناکام بنا دیا۔ وہ کسی سنگین دیوار کی طرح التمش کے سامنے کھڑا تھا اور ملحدوں کا ہر ایک وار اپنے جسم پر روک رہا تھا۔ محافظ خاص سر سے پاؤں تک زخمی تھا، مگر اس کی موجودگی میں ابھی تک التمش کے جسم پر ہلکی سی خراش تک نہیں آئی تھی۔
جو نمازی جامع مسجد کے عقبی دروازے سے باہر نکلے تھے، انہوں نے گرد و پیش کے مسلمانوں کو اس ہنگامے سے باخبر کر دیا تھا۔ نتیجتاً عام مسلمان بھی اپنی تلواریں لے کر مسجد میں داخل ہو گئے تھے اور مفسدوں سے جنگ کر رہے تھے۔ جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں، وہ لکڑیوں اور لوہے کی سلاخوں سے ہتھیاروں کا کام لے رہے تھے۔ کچھ لوگ جامع مسجد کی چھت پر چڑھ گئے تھے اور حملہ آوروں پر پتھر برسا رہے تھے۔ کچھ سمجھدار لوگ بے تحاشا بھاگ رہے تھے کہ کسی طرح قلعے تک یہ خبر پہنچ جائے۔ قلعہ جامع مسجد سے دور تھا، اس لیے فوری طور پر یہ ممکن نہ تھا کہ کسی قسم کی فوجی کمک سلطان کی مدد کو پہنچ سکے، مگر اس دوڑ دھوپ کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ دور دور کے محلوں میں رہنے والے مسلمان بھی مسلح ہو کر جامع مسجد کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید سلطان التمش مفسدوں کے خنجروں کی خوراک بن جاتا۔ خنجر بکف مفسدوں کو اپنی کوششوں میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی، شاید اس لیے کہ خنجر کی کاٹ محدود ہوتی ہے۔ سلطان کی 30-40 مسلح سپاہیوں نے انہیں تلواروں پر رکھ لیا تھا اور وہ بدحواس ہو کر دوسرے نمازیوں پر حملے کر رہے تھے۔ انہیں اپنے ان ساتھیوں کا انتظار تھا جو تلواروں سے لیس ہو کر مسجد میں داخل ہونے والے تھے، مگر یہ سلطان کی خوش نصیبی تھی کہ ملک الماس کے مسلح دستے کو جامع مسجد کے دروازے تک پہنچنے میں دیر ہو گئی، اور اس دوران دہلی کے ہزاروں مسلح مسلمانوں نے ان فتنہ گروں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر بڑی خونریز جنگ ہوئی۔